बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और हुकूमत की मुद्दत 18 माह ये प्रिडिक्ट की गई है। आलमी रेटिंग एजेंसी है जी फिंच, और उसकी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। अब ये जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स इस तरह से जो इदारे देते हैं, मालियाती इदारे, ये कोई तुक्के नहीं मारते। पाकिस्तान के जो हालात हैं उन्हें क्लोजली मॉनिटर किया गया है। पाकिस्तान में शहबाज हुकूमत IMF के साथ किस किस्म के मुआहदे कर रही है और कितनी तगड़ी हुकूमत है, ये आपको फिंच की इस रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। फिंच पाकिस्तान में जो इंडिकेटर्स हैं उनकी बुनियाद पर उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया। शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल डिसीजंस, स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की पाकिस्तान में इस वक्त बहस हो रही है, उसका सारे का सारा दारोमदार आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फ़ैसला आया और फिर उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से रुकावटें खड़ी कर रहा है। और जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू मेंबरान से, इलेक्शन कमीशन के लोगों से होती है, वो ये आपको बताते हुए नज़र आएंगे कि अगर आपने इस फैसले पर अमल दरामद करवाना है तो आप करवा लें, हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने देंगे और हम हर कोशिश करेंगे कि इस फैसले पर किसी सूरत भी अमल दरामद ना हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी नशिस्तें ना मिले। जब आप नशिस्तें नहीं देंगे, पार्लिमान नहीं चलेगी। आपने एक ऐसा इलेक्शन करवाया जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत पर खड़ा है, सेनेट के इलेक्शन पूरे नहीं हो सके, सदर का इंतखाब हो गया। ये तमाम मामलात अदालतों में जाते हुए नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर जो मालियाती इदारे हैं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इसके साथ अटैच करके देखते हैं, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और उस तनाजुर में फिंच की ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है और रवां माली साल के इख्तिताम तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शरह सूद में कमी की तवक्को भी है। हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए। हुकूमत पाकिस्तान मालियाती खसारा 7.4 से कम करके 6.7% पर लाना चाहती है। हुकूमत पाकिस्तान के मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है और पाकिस्तान की ज़राअत के लिए सैलाब और खुश्क साली जो है वो एक मुआशी रिस्क है जिसकी प्रेडिक्शन की गई है। फिर इसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी कामयाबी मिली। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जेल में कैद इमरान खान की हमायत हासिल थी। फतह ने इस बार पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से ये जो बाहर से पेशन गोई की गई है कि इमरान खान मुस्तबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे और पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीगी हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। देखें जी, एक तो चीज़ हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ना, इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी आपको नज़र आएगी। बाहर बैठी हुई एजेंसीज ये ज़रूर देखती हैं कि पाकिस्तान के जो फैसले हैं मुल्क के अंदर कौन सी ताकतें कर रही हैं, वो कौन से लोग हैं जो इन फैसलों को रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं और फिर इन्हें पास ऑन कर दिया जाता है शहबाज हुकूमत तक। अब ये जो शहबाज हुकूमत की 18 माह की पेशन गोई की गई है, ये क्यों की गई है कि जब गलत फैसले हो रहे हो ना, तो आखिरकार उन फैसलों की पदाश में आपको इसकी कीमत देना पड़ेगी, यानी आपको घर जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि ट्रैफिक एक सड़क पर रवानी के साथ चल रही है और आगे बॉटल नेक आ जाए और वो जो रवानी है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें उस बॉटल नेक को और ट्रैफिक को धक्का देने की, लेकिन अल्टीमेटली ट्रैफिक जाम होना है। और ये फ़ैसले जो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है मईशत के हवाले से, आप कितनी देर उधार पर, कितनी देर कर्जे लेकर अपनी हुकूमत को बचाएंगे, क्योंकि जब तक लोगों को मईशत की बुनियाद पर और आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा और आपकी मईशत की बुनियाद जिसे हम इस वक्त पाकिस्तान की बका के साथ जोड़े हैं, इस हुकूमत की बका के साथ जोड़े हैं, वो नज़र नहीं आएगी, तो फिर आपको अल्टीमेटली फ़ैसले करने पड़ेंगे। और ये ऐन मुमकिन है कि जब महंगाई बढ़ेगी और जो आपके इत्तेहादी हैं वो आपसे सवाल करें, आपसे रास्ते जुदा कर लें और फिर शहबाज हुकूमत को क्या होगा,
ایک اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا اور شہباز حکومت جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے گی، اسی لیے فنچ کی یہ رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ ویورز، اس رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں سب کو علم ہے کہ جس طرح ان پر 9 مئی کے کیسز بنائے گئے، اس کے بعد توشہ خانہ ریفرنس نیا بنایا گیا، پھر اس ریفرنس کی سماعت اکتوبر میں رکھی گئی چونکہ پہلے چھٹیاں ہیں، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں عمران خان جیل میں رہیں گے۔ دیکھیں یہ چیزیں باہر مسلسل رپورٹ ہو رہی ہیں، عمران خان کے کیسز پر عالمی میڈیا نظر لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور میں آپ کو کئی ماہ سے مسلسل یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب پاکستان کے حالات کی بات کسی نے کرنی ہو یا پھر پاکستان کے جو پولیٹیکل پلز ہے اسے چیک کرنا ہو تو وہ عمران خان کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ عمران خان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یا عمران خان کے مقدمات ہیں اس پرزم میں پاکستان کی جو سیاست ہے اسے دیکھتے ہیں، اور دنیا یہ کر رہی ہے۔ جب بھی انہوں نے پاکستان کے حالات کو جاننا ہو تو وہ خان صاحب کے کیسز کی پوزیشن کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی، اور فیصلے آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ جمہوریت زندہ باد، تو باہر کی دنیا نہ حیران ہو کر ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ جمہوریت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن عمران خان تو جیل کے اندر ہے، اور کن لوگوں کے کہنے پر وہ جیل میں ہے، وہ لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان مستقبل قریب میں باہر آئے، اور یہی فنچ نے اپنی رپورٹ کے اندر لکھا۔ اور پھر دوسری چیز یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کا پاکستان کی عدالتوں سے جو نے میرٹ پر انصاف ملا، آپ نے نئے مقدمات بنا کر دوبارہ عمران خان کو جیل میں پھینک دیا۔ یہ بھی فنچ رپورٹ اسی تناظر میں جو انڈیکیٹر ان کے سامنے ہے، یہ اس طرح سے انہوں نے اپنی اس رپورٹ کو مرتب کیا۔ اس رپورٹ سے ویورز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے الیکشن اور عمران خان کے کیسز سب عالمی ادارے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ویورز، فنچ نے 18 ماہ کا ٹائم دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 18 ماہ میں یہ حکومت گر جائے گی، لیکن جو حالات ہیں نا وہ جس طرف جا رہے ہیں، جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں ٹکراؤ بڑھ رہا ہے، جس طرح ججز کو پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کے لیے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، جس طرح حکومت عدلیہ کے خلاف نیا محاذ کھڑا کرنے جا رہی ہے، اور جس طرح سپریم کورٹ فیصلے کو روندا جا رہا ہے، اسے مانا نہیں جا رہا، پی ٹی آئی ایم این ایس کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ حکومت کے پاس نا بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ اگر آپ 18 ماہ کی بات کرتے ہیں تو میرے نزدیک 18 ماہ آپ نے زیادہ بتا دیے۔ حکومت کے ہاتھ سے معاملات بڑی تیزی سے نکل رہے ہیں، شہباز حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے، اور انہیں اب یہ نظر آ گیا ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، عمران خان کے کیسز ہم جس طرح سے چاہتے تھے ویسے ان کا حل نہیں نکلا، اور دوسری طرف سپریم کورٹ پاکستان سے مخصوص نشستوں کا جو کیس آیا، اور اس مخصوص نشستوں کے کیس میں جو ہم نتائج چاہتے تھے، جو فیصلے چاہتے تھے، وہ فیصلے ہمیں نہیں مل سکے، اور اب ہماری پارلیمان کے اندر پوزیشن کمزور ہے، تو لہٰذا ہم فیصلے کیسے کر سکیں گے؟ تو اب اس پارلیمان کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اگر معیشت کی بنیاد پر شہباز شریف صاحب کی حکومت کو دیکھا جائے، اور جو فنچ کہہ رہا ہے یہ حکومت ختم ہو جائے گی، تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوگا کہ آپ کے جو مخصوص نشستوں کا کیس کا فیصلہ تھا، اور جو ترامیم اور پارلیمان کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے تھے، سپریم کورٹ پاکستان کے ایک جج کو ایکسٹینشن دے کر چیف جسٹس کو، اور وہ ججز جو عمران خان کے حق میں فیصلے دیں گے، یا پھر مداخلت کا انہوں نے جو علم بلند کیا کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے، ان کے خلاف آپ فیصلے نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا آپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو باؤ جی نے اور ان کی جماعت نے پھر الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ یار ایسا کرو کہ پورے نظام کو لپیٹو، اور جو اس نظام کے ٹھیکیدار ہیں ان کے حوالے کریں گے، اور ہمارے پاس ایک بیانیہ ہوگا کہ ہماری حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا۔ سیاسی شہید بن کر پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے، اور انہیں یہ کہیں گے کہ دیکھو ایک جج آیا، اس نے انصاف اور قانون کی بات کی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور یہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے یہ جمہوریت پسند نہیں ہے، بلکہ یہ آمرانہ سوچ رکھتی ہے، بلکہ یہ عمرانہ سوچ رکھتی ہے، اور یہ عمرانی سپریم کورٹ پاکستان ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر نواز شریف ایک اپورچونٹی کی تلاش میں، اور یہ ونڈو جان بوجھ کر کریٹ کی جا رہی ہے۔ آپ نے ججز کو لانے کی بات کی ایڈ ہاک کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سپریم کورٹ پاکستان کے خلاف جانے کی بات کی، اور الیکشن کمیشن جس طرح کی وائبز دے رہا ہے، اب یہ سب مل کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جہاں پر علم بلند کریں گے، وہیں پر یہ جو حکومت ہے اس کے 18 ماہ کا جو وقت فنچ نے دیا، اس سے پہلے ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ خود ہی اسے لپیٹ دیں گے۔ اور آپ کو جو انڈیکیٹر ایک اور بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، شہباز شریف صاحب جنہوں نے کہا تھا نا کہ مجھے اگر زیادہ تنگ کیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا،
تو وہ ٹیکس والوں کو یا FBR کو نہیں کہہ رہے تھے، وہ بلکہ کہیں اور پیغام یہ بھیج رہے تھے۔ ویورز، اطلاعات کے مطابق یہ بہت ہی اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے سب ججز کو اپروچ کیا گیا ہے، اور جو لاہور کے کورٹ رپورٹرز ہیں یہ زبان زد عام ہے، کچھ میرے پرانے سورسز ان سے بھی میری بات ہوئی، اور اپروچ کرنے والوں نے ان سے یہ کہا کہ اگر ایمرجنسی جیسی کوئی صورتحال بنی تو کیا آپ PCO کے تحت حلف اٹھائیں گے، اور اکثر نے اس میں سوچنے کا وقت جو ہے وہ مانگ لیا ہے۔ انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، اور جو ایڈ ہاک ججز والا معاملہ ہے اس سے پہلے چونکہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے اور ہمارا جانا ٹھہر گیا، اور سپریم کورٹ پاکستان نے جو فیصلے دیے، اب ان فیصلوں کے بعد بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم ان فیصلوں پر عمل درآمد کی بجائے راستہ روکیں، چونکہ ہمارے اوپر توہین عدالت کی ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ توہین عدالت کے لیے عدالتیں لگیں اور کہا جائے 15 دن کے بعد کہ آپ نے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کروایا، ہم اس سے پہلے ہی معاملات جو ہیں بہت زیادہ کنٹروورشل بنا دیں۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ یہ جو ایڈ ہاک ججز کی تقرری پر قاضی صاحب کس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں، اور یہ معلومات پاکستان بار کونسل اور پھر اس وقت جو اقتدار کی راہداریاں ہیں وہاں سے اور عدالتوں سے جو خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ میری کچھ لوگوں سے آج سارا دن بات بھی ہوئی لاہور میں، اسلام آباد میں۔ پاکستان بار کونسل کے 7 ممبران نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تقرری پر اعتراض کر دیا ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن اور پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی ایڈ ہاک تقرریوں کی مخالفت کر دی اور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اب قاضی صاحب جاتے جاتے ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ قاضی صاحب نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے ذریعے فکس کرنے کی کوشش کی۔ بہتر یہ ہوتا کہ قاضی صاحب اس معاملے پر سینئر جو جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر سے چیمبر میں مشاورت کرتے اور معاملہ وہیں سیٹل ہو جاتا، مگر اب اس ایشو کو سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمات کی بڑی تعداد کے حل کا جواز بنا کر قاضی صاحب نے خود سپریم کورٹ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بلکہ قاضی کورٹس جو ہے یہ مشکوک ہو گئی ہیں۔ جب یہ ڈوگر صاحب تھے تحریک چلنے سے پہلے، افتخار چودھری، اگر آپ پاکستان کی سیاست کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جج آئے تھے ڈوگر، اور وہ ڈوگر کورٹس انہیں کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کہ وہ ایک عامر کی عدالتیں تھیں اور وہاں سے کس قسم کے فیصلے آ رہے تھے، اور پھر ان کی بیٹی کا جو امتحان کا معاملہ تھا وہ خبر بھی پاکستان کے اندر چھپی، اور ان عدالتوں کو ڈوگر کورٹس کہا گیا۔ لیکن یہ جو قاضی کورٹس بننے جا رہی ہیں اس ملک کے اندر، فارم 47 والی جو کورٹس بننے جا رہی ہیں، پاکستان کیا انہیں قبول کرے گا؟ عوام کی اس پہ کیا رائے ہے؟ ویورز اپنے کمنٹ ضرور دے کر بتائیے گا، چونکہ قاضی صاحب بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور ایک مشکل میں سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جناب اپنی طرف سے جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری کو لکھے گئے خط میں کیا فرماتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ میں نے ایک ایک لفظ ان کا پڑھا، اور اس خط کے جو الفاظ ہیں وہ قاضی صاحب کی ذہنیت اور ان کی سوچ کی عکاسی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی سے ہمارے پاس اچھی ساکھ والے ایسے تجربہ کار ججز موجود ہیں جن کو سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمات نپٹانے کے لیے بطور ایڈ ہاک جج تعینات کیا جا سکتا ہے۔ یعنی موجودہ ججز سے اگر کام نہیں ہو رہا تو ریٹائرڈ ججز کو تجربہ کار ٹیم کے نام پر اٹھا کر لے آؤ۔ تجربہ کار ریٹائرڈ ججز کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فوری طور پر اپنی جو دستیابی ظاہر کرنے والے اور ہر بات میں قاضی صاحب کی ہاں میں لانے والے جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود صاحب، جن کا نام ان 4 ایڈ ہاک ججز کی لسٹ میں 2015 سے لے کر 2024 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک 9 سالوں میں بطور جج صرف 12 مقدمات کا فیصلہ کر سکے، تو ماشاءاللہ جی ایسے ججز سپریم کورٹ میں مقدمات کا بوجھ کم کرنے میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے پلے کریں گے۔ اور اس پر بھی کمنٹ کیجئے گا کہ جو جج اتنے برسوں میں یعنی 9 برسوں میں 12 مقدمات سنتا ہے اور 3 سے 4 صفحات اس نے لکھے ہر مقدمے کے فیصلے میں، 12 مقدمات کا فیصلہ کیا، یعنی انہیں ان کے انجام تک پہنچایا،
وہ کس طرح سے 60,000 مقدمات کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ پاکستان بار کونسل کے 7 اراکین کا اس پر اعتراض کتنا اہم ہے، اس کا سوال کا جوابی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا یہ موو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وکلاء کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم بھی اس معاملے پر تقسیم ہو گئی ہے۔ مخالفت کرنے والے اراکین کی رائے بہرحال وزن رکھتی ہے، اور دیگر بار ایسوسی ایشنز بھی اس تجویز کی بھرپور مخالفت کر رہی ہیں۔ اور ویورز، یہ سوال کہ قاضی صاحب اور حکومت اب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، دونوں کو اپنے غیر مقبول ہونے کا خوف ہے، دونوں ہی افراتفری میں الٹے سیدھے فیصلے کر رہی ہیں، اور یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں، ان سے کوئی یہ فیصلے کروا رہا ہے۔ اب آپ نے جو سیاسی قیمت ادا کی ہے اپنی اس کرسی پر بیٹھنے کی، اس قیمت کو اب آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ دونوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ڈیول کے ساتھ جو ڈیل آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، تو اب یہ لوگ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، اور پہلے تو اقتدار کے مزے لیے، لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ قیمت کتنی مہنگی پڑے گی۔ ویورز، یہ سوال کہ سپریم کورٹ، بار کونسلز اور پورا نظام تقسیم ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کو گرانے اور ختم کرنے کے لیے، جو کچھ آپ نے کھیل کھیلا تھا اور جس چکر میں پورا ملک جو ہے آپ نے اس نظام کو تقسیم کر دیا، عدالتوں سے لے کر حکومتی ایوانوں تک ہر شخص جو ہے وہ تقسیم ہو گیا، نقصان پورے سسٹم اور عوام کا ہو رہا ہے۔ اب یہ سوال کہ قاضی صاحب جاتے جاتے بھی تنازع چھوڑ گئے، جو سلسلہ قاضی صاحب نے 13 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کے فیصلے سے شروع کیا تھا، وہ اب تک جاری ہے، اور نہ عمران خان کی 8 فروری انتخابات کے خلاف پٹیشن لگائی اور نہ لیول پلینگ فیلڈ پٹیشن پر کوئی فیصلہ دے سکے۔ اب ایڈ ہاک ججز کا ڈھول سپریم کورٹ کے گلے میں باندھ دیا، اور اس کا فیصلہ بھی قوم نے سنا دیا، کیونکہ کسی صورت بھی عمران خان کے خلاف جو آپ نے فیصلے دیے اور پھر مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے، قوم اسے کبھی بھی اس طرح قبول جو ہے وہ نہیں کرے گی اگر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ میں ویورز آپ کو یہ خبر بھی ایک دے دوں، کیونکہ برطانیہ میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب اتنے عرصے یہاں پہ رہے، ان سے یہ نہیں ہو سکا کہ یہ کوئی یہاں پر ایک گول میز کانفرنس ہی کرتے پاکستان کے حالات کے حوالے سے، اپنی رہائی، اپنے اوپر ہونے والے جو ان کا موقف ہے کہ جناب میرے ساتھ ظلم ہوا، کوئی ایک انٹرویو دے دیتے انٹرنیشنل میڈیا کو۔ ہم نے عمران خان کے معاملے کو اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملے کو انٹرنیشنلی ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس پورے معاملے کے اوپر۔ امریکی ایوان نمائندگان میں آواز اٹھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشن سے بھی اس کی آواز آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب یورپی یونین میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے بھی بہت جلدی جو ہے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا، اور انسانی حقوق کی جس طرح سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ آپ نے طالبان، تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ تھی اسے تو آن کر کے آپ نے بہت کچھ پروگرامز بھی کیے، کھڑکیاں کھولی۔ میں ابصار عالم کا ایک پروگرام کو دیکھ رہا تھا، اور اس میں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ آ گئی ہے، اور انہیں دہشت گرد اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہا گیا، اور یہ وہی طالبان ہیں جن کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے تھے، اور وہ بیشنگ کر رہے تھے شعیب شاہین کی۔ تو سر، آپ یہ سب کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ یونائٹڈ نیشن کی ورکنگ کمیٹی کی اس رپورٹ کو بھول گئے، اور آپ نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ لابنگ کر رہے ہیں، اس رپورٹ کو نہیں آپ مانتے۔ میں آپ کو یہ جو برطانیہ میں جو خبر ہے، جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہاں پر، اس پر جانے سے پہلے ویورز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور عدالتی 2 نمبری سامنے آئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش کیا گیا، اور جج ہیں خالد ارشد صاحب نے آرڈر میں ہر دفعہ بطور ثبوت ان کی تصویر لگائی۔ اچھا، اب یہ وہی جج ہیں جن کے سامنے عمران خان صاحب کو بھی پیش کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا گیا، یعنی آرڈر کے اندر خان صاحب کی تصویر نہیں ہے، 2 نمبری ہے نا۔ تو یہ جج کیا انصاف دے گئے عمران خان کو یا پاکستان کی عوام کو، یا کوئی بھی ان کی عدالت میں چلا جائے، ہر پیج کے اوپر جو تصویر لگی ہوئی ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ کو نظر آئے گی، لیکن عمران خان کے فیصلے میں آپ کو ان کی تصویر نظر نہیں آئے گی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ خبر رکھ دوں، غیر قانونی گرفتاری خان صاحب کی اور پارٹی کے دیگر لوگوں کی۔ اب یہ برطانوی سیاستدانوں کا ایک باقاعدہ سے اکٹ جو ہے ہونے جا رہا ہے، اور برطانیہ میں پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات اور عمران خان کی گرفتاری اور پاکستان تحریک انصاف پر لگائی جانے والی پابندیوں کے حوالے سے سیمینار جو ہے وہ منعقد کروایا جا رہا ہے، اور ڈینیل ہینن ممبر آف دا ہاؤس آف لارڈز ہیں آف یونائٹڈ کنگڈم اس سیمینار کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں،
اور 23 जुलाई यानी अगले मंगल इस पर बहस की जाएगी। सरवर बारी जी पतन के फाउंडर हैं, वो इसमें शरीक हो रहे हैं। जुल्फी बुखारी हैं, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी भी इसमें शरीक हो रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एक तरह से जी बड़ी सफारती कामयाबी है। हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर जो उनके मीटिंग रूम्स हैं जहाँ पर ये पूरे का पूरा मामला जो है वो देखा जाएगा। आप एक सेमिनार करवा कर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दीगर जो उसमें शरीक होंगे लोग, ऑब्वियसली अगर आप तवज्जो दिलवाते हैं और इसे इंटरनेशनली एक्सपोजर मिलता है, या कम से कम हाउस ऑफ लॉर्ड के प्लेटफॉर्म से अगर ये बहस शुरू हो जाए तो ये एक बड़ी सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है, अब ये हाउस ऑफ लॉर्ड के प्लेटफॉर्म से इसे डिस्कस जो है वो किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क बड़ी इस कामयाबी जहाँ पर ये हुई है व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि इससे पहले डोनाल्ड लू की जो पेशी हुई, फिर अमरीकी ऐवान में एक करारदाद मंजूर होना, इलेक्शन पर अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात, ऑस्ट्रेलिया के तहफ़्फ़ुज़ात, बरतानिया के तहफ़्फ़ुज़ात, फिर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी को नाजायज़ कहा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बड़ी कामयाबियाँ हैं और इससे PTI पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला जो है वो काफ़ी हद तक बैकफायर भी हमें करता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत सोचेगी और उन्हें सोचना पड़ेगा, और जिस तरह दिन गुजरेंगे ना और खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले आएंगे और आप अपना बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ से महंगाई, ये भी जो फिंच की रिपोर्ट है ना उसमें ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होगा इस हुकूमत के जाने का। जो 18 माह आपने बताए, ये एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, अल्टीमेटली इसकी एक कीमत निज़ाम को और निज़ाम के ठेकेदारों को अदा करना पड़ेगी। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और मेंबर कौमी असम्बली को लापता कहा जाए कि कर दिया गया या अगवा कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जी महर जावेद साहब, और उन्होंने ये दावा किया है कि रुकन कौमी असम्बली मौज़म जुतोई गुज़श्ता रोज़ से लापता हैं। मौज़म खान जुतोई को मुल्तान में उनकी रिहाइशगाह से नामालूम अफराद लेकर गए। जमशेद दस्ती का जी बयान आया और वो ये कहते हैं कि गुज़श्ता रात 3 बजे मुजफ्फरगढ़ में 25 अफराद दीवार फलांकर उनके घर में दाखिल हुए। घर के बाहर मौजूद अफराद ने उन पर फायरिंग भी की, मगर वो महफूज रहे। अमीर सुल्तान इससे पहले जिनको अगवा किया गया, अभी तक जी वो लापता हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बयान हल्फी है इन तमाम लोगों ने अपने इससे पहले जमा करवा दिए थे। असद कैसर साहब ये बताते हैं जी कि हमारे 41 के 41 MNAs ने अपने बयान हल्फी जमा करवा दिए हैं। अब मखसूस नशिस्तों के मिलने के बाद हम 115 नंबर्स के साथ पार्लिमानी पार्टी यानी कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन जाएंगे। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इंतहाई अहम इजलास हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले के हवाले से कि इस पर अमल दरामद हमने करना है या नहीं करना, ये भी इसका बाकायदा तौर पर फैसला होगा। लेकिन इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का नशिस्तें देने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाएगी या जो लोग अगवा हो रहे हैं उनको बाजियाब करवाया जाएगा, इस हवाले से भी देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट कायम करने में कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि उमर अता बंदयाल इसी इलेक्शन कमीशन से 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं करवा सके, और कोई उनका कुछ जो है वो बालबीका भी नहीं कर सका, और आपके सामने है कि क्या कुछ हुआ। बस ये शो था आज का हमारा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।